अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जी का जहां हम और आप एक मर्तबा फिर एक साथ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। वतन अजीज़ और हम सब के लिए ढेरों ढेर दुआओं के साथ अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, तारीख़ में कुछ किरदार ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार दोहराया जाता है। उनके कारनामों को दुनिया के सामने फ़ख्र से बयान किया जाता है, बार बार उनके बारे में बात की जाती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रंगों में नक्श तराश जाते हैं, जबकि कुछ लोग जुस्तजू में मुकाम पाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लफ्ज़ों को ऐसे मायने पहनाते हैं कि वही लफ्ज़ नस्लों तक किरदार साजी करते दिखाई देते हैं। इन्हीं अजीम किरदारों में एक किरदार डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का भी है, जिन्होंने लफ्ज़ों ही के ज़रिए सोई हुई अक़दार को ज़िंदा किया, जिन्होंने मुसलमानों की अज़मत रफ्ता को ताज़ा किया। उन्होंने नौजवानों को नई फ़िक्र अता की। इसके साथ साथ उन्होंने मज़दूर के हक़ में भी आवाज़ बुलंद की। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अल्लामा इकबाल रेजिडेंसी में, जो लाहौर के इलाका गड़ी शाहू में मौजूद है। अल्लामा इकबाल के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हमेशा किराए के मुख्तलिफ घरों में अपनी ज़िंदगी गुजारी और लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर रहते रहे। ये पहली इमारत है जो उन्होंने बज़ाते ख़ुद ख़रीदी, इसको तामीर करवाया और फिर अपने बेटे जावेद के नाम इसको कर दिया। इसी निस्बत से इसे जावेद मंजिल भी कहा जाता है। उनके फ़क्र और आजिज़ी का ये आलम था कि जब तक इस घर में मुकीम रहे, अपने बेटे को इस घर का किराया भी अदा करते रहे। 1935 से 1938 तक उन्होंने यहाँ पर क़याम किया। 1938 में उनका इंतकाल भी इसी घर में हुआ। 1934 में उन्होंने ये रकबा तकरीबन 7 कनाल अराज़ी है जो कि उन्होंने ख़रीदा और बादअज़ा उनके बड़े भाई शेख अता मोहम्मद उनकी सुपरविज़न में इस मकान की तामीर मुकम्मल हुई। 1935 में अल्लामा इकबाल यहाँ शिफ्ट हुए और अपनी ज़िंदगी के आखिरी 3 साल उन्होंने यहाँ पे गुजारे। 1977 में इस मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किया गया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको जावेद इकबाल से ख़रीद फरमाया और फाइनली इसको अल्लामा इकबाल म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया, जहाँ पर शायर मशरिक़ की रेलिक्स डिस्प्ले की गई हैं। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम दाखिल हो चुके जावेद मंजिल की एंट्रेंस से मेन लाउंज के अंदर, और यहाँ पर दाखिल होते ही आपके दाएं जानिब जो चीज़ आपको दिखाई देती है वो है अल्लामा इकबाल का वो जाए नमाज जिन पर वो नमाज अदा किया करते थे। अल्लामा इकबाल के वालिद गिरामी शेख नूर मोहम्मद की हैं, जिन पर उनके तारीख़ वफ़ात भी दर्ज है 17 अगस्त 1930। उनके साथ ही आपको अल्लामा इकबाल की वालदा की तस्वीर दिखाई दे रही है, जो कि इमाम बीबी हैं। उनका नाम और तारीख़ वफ़ात दर्ज है 9 नवंबर 1914। इसी तरह की बहुत सी दिलचस्प चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी जो यकीनन बहुत दिलचस्पी का बायस होंगी। तो आइए आगे चलते हैं। तहरीरें हैं जो अरमगान हिजाज़ में मौजूद हैं। अल्लामा इकबाल का एक मजमूआ कलाम जिसका नाम अरमगान हिजाज़ है, ये उसकी तहरीरें हैं, कुछ मुख्तलिफ उनके अपने हाथ की लिखी हुई। मुझे तो खुशी हो रही है ये चीज़ देख के कि वो नादिर चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो शायद यहाँ आएँ जो लोग वही देख सकते हैं, सब लोगों के नसीब में शायद नहीं है। हमें बताया गया कि यहाँ पर सीढ़ियाँ थीं जो कि अब बंद कर दी गई हैं। यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जाती थीं और ये हिस्सा जो है ये बालकनी थी, जो कि ये दीवार बाद में बनाई गई है। ये बालकनी थी, ये छत इसी तरह से मौजूद थी, लेकिन ये दीवार बाद में बना दी गई आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से। कोट और वास्कट्स, ग्लव्स, ये नीचे भी वास्कट है, वो पेंट है, ये सब अल्लामा इकबाल के ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें थीं जो वो मुख्तलिफ अदवार में पहनते रहे होंगे, मुख्तलिफ मौके पे पहनते रहे होंगे। अल्लामा इकबाल अपने जो लिबास हैं उनको वक्त के साथ तब्दील करते थे। उनमें एस्थेटिक सेंस और फैशन की सेंस भी मौजूद थी जो उनके उम्दा ज़ौक़ की अक्कास है। उनकी स्टिक्स भी मौजूद हैं यहाँ पर, और साथ में नीचे तौलिया नुमा चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझे, बिल्कुल तौलिया उनके। आपको एक शेरवानी दिखाई दे रही है और शेरवानी के साथ ही एक लुंगी और कुला पगड़ी टाइप चीज़ है जो दिखाई दे रही है। उसके साथ नीचे आपको उनके जूते भी दिखाई दे रहे हैं जो उनके ज़ौक़ के अक्कास हैं।
یہ کمرہ علامہ اقبال صاحب کے ذاتی استعمال میں تھا، یہ ان کا بستر ہے اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس ہی بیڈ پر ان کا انتقال بھی ہوا۔ ناظرین کے بیڈ سے نیچے آپ دیکھیں تو ان کے کچھ جوتے دکھائی دیں گے جو عموماً ہم ابھی بھی گھروں میں استعمال کرتے ہیں گھر میں پہننے کے لیے۔ اس کے ساتھ آپ کو اگال دان بھی دکھائی دے رہا ہے اور آپ اس کے سامنے دیکھیں تو چھوٹا ایک میز ہے جس پر کچھ چیزیں رکھی گئی ہیں جو علامہ اقبال استعمال کرتے رہے اپنے آخری دنوں میں۔ ان کی ادویات ہیں یہ سب، ادویات کے پیچھے ان کا وہ باکس ہے جس میں یہ تمام ادویات موجود ہوتی تھیں، اور اس کے پیچھے کارنس پر کچھ تصاویر ہیں جو والی افغانستان نادر شاہ کی ہیں، اور درمیان میں علامہ اقبال کی تصویر ہے فریم شدہ، اور ان کے ساتھ سرراس مسعود کی تصویر ہے، اور ساتھ میں ایک لیمپ بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اور اس کارنس کے ساتھ ہی آپ کو دکھائی دے رہی ہیں کچھ کتابیں جو علامہ صاحب کے ذاتی استعمال میں تھیں جب تک وہ اس گھر میں رہے۔ اس گھر میں وہ تقریباً 3 سال رہے، تو اس عرصے میں جو مختلف کتابیں ان کے زیر مطالعہ رہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ یہ خضاب ہے جو انہوں نے آخری مرتبہ استعمال کیا، اس کو بھی ایز اٹ از پریزرو کر دیا گیا۔ یہ آفٹر شیوز ہیں، سرما ہے اور برش ہے شیونگ، اور بلیڈز بھی یہاں پر موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے دلچسپ چیز کہ جو صابن اس زمانے میں علامہ صاحب نے استعمال کیا ان کے انتقال کے بعد، اس کو بھی ایز اٹ از پریزرو کر کے یہاں پر رکھا گیا، اور وہ چھوٹی سی صابن دانی بھی موجود ہے۔ جو ہمارے ہاں چلا آ رہا ہے، گورا دور سے چلا آ رہا ہے، اٹیچ باتھ کا، ڈرائنگ روم کا اور پھر ڈائننگ روم کا، اور آج بھی موسٹلی گھروں میں ڈائننگ رومز جو ہیں وہ ڈرائنگ سے اٹیچ ہی ہیں، تو یہ اسی زمانے کی ان کی کرسیاں پڑی ہوئی ہیں، یہ آپ کو کارنرس دکھائی دے رہا ہے، اور جو سب سے دلچسپ چیز ہے کہ یہاں پر آپ کو اسی زمانے کے کچھ برتن بھی دکھائی دے رہے ہیں، بڑی بڑی ٹریز ہیں، سالن رکھنے کے لیے چیزیں پڑی ہوئی ہیں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں، یہاں پر چینی کے برتن ہیں، اور آپ میرے دائیں جانب دیکھتے ہیں اگر تو یہ سب برتن علامہ اقبال کے زیر استعمال تھے۔ اس میں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں سلور کی کچھ چیزیں ہیں، تشتریاں ہیں، علامہ صاحب سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں تھیں جو ہم نے آپ کو دکھائیں جو یقیناً آپ کے لیے بہت دلچسپی کا باعث رہی ہوں گی۔ اور اب ہم آپ کو یہاں سے لیے چلیں گے جی سی یونیورسٹی، جہاں پر علامہ اقبال نے تعلیم حاصل کی۔ سرٹیفکیٹس تو ہم نے آپ کو دکھا دی، اب ہم آپ کو درسگاہ دکھائیں گے جہاں پر انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور جس کمرے میں وہ رہائش پذیر تھے لاہور جی سی یونیورسٹی میں، وہ کمرہ بھی دکھائیں گے آپ کو۔ جی تو ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں جی سی یونیورسٹی لاہور میں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر 1895 سے 1899 تک علامہ اقبال زیر تعلیم رہے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ یہیں پر وہ تدریس کے شعبے سے بھی وابستہ رہے۔ اس وقت میں موجود ہوں اقبال ہاسٹل کے بالکل سامنے، اور آپ کو لے چلوں گی میں اس کمرے میں جہاں دوران طلبہ علمی علامہ اقبال نے قیام کیا۔ اس وقت کچھ طالب علم ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یہیں جس یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ وہی کوریڈورز ہیں، یہ وہی ہوائیں ہیں، وہی فضائیں ہیں، وہی لان ہے، تو یہاں پر چلتے پھرتے آپ کو کیسا لگتا ہے کہ انہی جگہوں پر اقبال صاحب بھی کبھی موو کیا کرتے تھے، یہاں پہ پڑھتے تھے، رہائش تھی ان کی، یہاں پر وہ بھی بیٹھتے ہوں گے، اشعار لکھتے ہوں گے، رہائش تھی ان کی، یہاں پر رات کو استراحت کرتے ہوں گے، تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے یہاں پر رہتے ہوئے؟ جی، ہمارے لیے ایک بڑی آنر کی بات ہے کہ ہم اس جگہ پہ رہ رہے ہیں جہاں صرف ہماری نہیں بلکہ بہت سی قوموں کے ہیرو رہ چکے ہیں، اور ہم جب بھی ادھر کوریڈورز میں واک کر رہے ہوتے ہیں، یا کبھی علامہ اقبال کے کمرے میں آتے ہیں، یا کبھی بینچز میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ ایک روحانی مناسبت سی محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ جس طرح آج بھی اقبال ہمارے ساتھ موجود ہوں۔ تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ ہمیں تو بہت
میں حیران بھی کہ جب پہلی دفعہ میں آیا تھا یہاں پہ بہت حیران تھا کہ جہاں اقبال رہے ہوئے ہیں، فیض رہے ہوئے ہیں، اتنے عظیم لوگ رہے ہوئے ہیں، وہاں پہ اب میں رہ رہا ہوں۔ تو جب کبھی میں اپنے دوستوں کے ساتھ ادھر بیٹھا ہوتا ہوں، گفتگو کر رہا ہوتا ہوں، تو میں یہ خیال کرتا ہوں کہ کبھی اقبال بھی یہاں رہا کرتے تھے، ادبی موضوعات پہ گفتگو کیا کرتے تھے، مضامین لکھا، شاعری کیا کرتے تھے، ان کی ہے سیاست پہ۔ ہاں جی، تو مجھے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے ادھر رہنا، ادھر پڑھنا۔ اب میرا یہیں سے پہلے مجھے اتنا شوق نہیں تھا اردو ادب میں، لیکن میں جب یہاں آیا ہوں تو میری طبیعت ہی بدل گئی ہے، عجیب میری کیفیت ہوگی کہ جیسے میں ایک شاعر بن گیا ہوں۔ یہ وہ کمرہ ہے جہاں پر علامہ اقبال مقیم رہے دوران طلب علمی، اور اب آپ ہمارے ساتھ اس کمرے میں جائیں گے اور دیکھتے ہیں یہاں پر ایسا کیا ہے جو ان سے منسوب ہے۔ ناظرین، کمرے میں داخل ہوتے ہی وہی ایک احساس ہوتا ہے، چھوٹا سا کمرہ ہے تو بالکل اسکوائر شیپ میں، جیسے کہ عموماً طالب علموں کے لیے ہوتے ہیں رہائش کے لیے مختصر سی جگہ، اور اس مختصر سی جگہ میں ایک یہ بک شیلف موجود ہے، میز اور کرسی ہے۔ یہ یقیناً اس ٹائم کی تو نہیں، لیکن اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسی ٹائپ کی میز اور کرسی جو ہے وہ ان کو دی گئی ہوگی۔ اس کے علاوہ یہاں دیواروں پر کچھ چیزیں آویزاں ہیں جو بتاتی ہیں کہ یہاں پر اقبال کی یادگار کے طور پر پرزرو کی گئی، اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا تھا انتظامیہ کی جانب سے کہ جو طالب علم ٹاپرز ہوتے ہیں ان کو آنریری یہ کمرہ جو ہے وہ الاٹ کیا جاتا ہے۔ یہ ان کے لیے بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ وہ اس کمرے میں اسٹے کرتے ہیں جہاں پر کبھی علامہ اقبال مقیم تھے۔ اس وقت میں اورینٹل کالج لاہور میں موجود ہوں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کچھ عرصے علامہ اقبال درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ رہے۔ ان در و دیوار نے اقبال کو نہ صرف سنا ہوگا بلکہ ان راہداریوں میں چلتے پھرتے بھی دیکھا ہوگا۔ ناظرین، اورینٹل کالج کی اس تاریخی عمارت میں چلتے پھرتے مجھے تو ایک بہت ہی عجیب سی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ یہاں پر ہر روز آنے والے طلباء و طالبات کیا محسوس کرتے ہیں اور اقبال کے حوالے سے وہ کیا نظریات رکھتے ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر کچھ اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ عمارت جہاں پر کبھی علامہ اقبال جو ہے وہ درس و تدریس سے وابستہ رہے، یہاں پر انہی کوریڈورز میں وہ بھی چلتے رہے، آپ بھی یہاں پر گھومتے پھرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں اور علم حاصل کر رہے ہیں، اور خاص طور سے اقبالیات کے حوالے سے ہم بات کریں گے، تو آپ کو اس حوالے سے کیا محسوس ہوتا ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے کام اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ انہیں مرنے نہیں دیتے۔ اقبال آج بھی زندہ ہے، ان کی شاعری زندہ ہے، بلکہ اکثر یہ زمانے میں رہا ہے کہ اقبال میں ایک اور کوالٹی یہ بھی ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہوئے ہیں جو اپنے زمانے سے آگے ہوتے ہیں، آگے کی صدیوں کے بھی شاعر ہوتے ہیں، ان کو اپنے زمانے میں اس طرح وہ مقام نہیں مل سکتا، لوگ نہیں جانتے پہچانتے، کیونکہ وہ آنے والے وقت کے شاعر ہوتے ہیں۔ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اقبال نے جس شاہین کا ذکر کیا ہے، آج کا نوجوان جو ہے آپ کو ویسا دکھائی دیتا ہے؟ نہیں، دیکھیں کہ جب ہم اقبال کے دور میں نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، انہوں نے ایک انقلاب جو پیدا کیا تھا وہ اس دور میں ہمیں نہیں آتا۔ جدید شاعری نے آ کے جو کلاسیکی شاعری کو جو درمیان میں جو فاصلہ قائم کیا ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ نوجوانوں کے حوالے سے انہوں نے ایک شعر ہے ان کا بہت مشہور بھی ہے، مجھے بہت پسند ہے کہ کبھی یا نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا ہتھارا۔ یعنی کہ اقبال ہمیں اپنے جو شخصیات تھی، جو ہماری ماضی کی جو ہمارے ہیرو تھے، ان کے متعلق بتاتے ہیں کہ بھی آپ ان کو جانیں، ٹھیک ہے۔ آج کے دور کی جو شخصیات جیسے جدید یورپ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھی آپ ان کو چھوڑیں، وہ آپ کے ہیرو نہیں ہیں، آپ کی جو تاریخ ہے آپ اسے جانیں، ٹھیک ہے۔ جب تک ہم اپنی تاریخ سے منسلک نہیں ہو سکتے تو ہم کبھی بھی وہ نہیں جان سکتے جو ہمیں جاننا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ کے نزدیک اقبال جو خواتین کو آزادی دینا چاہتے تھے وہ کس نوعیت کی تھی؟ ہاں جی، بہت اچھا سوال ہے جی۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو خواتین کی آزادی چاہتے تھے وہ یہ تھی کہ خواتین محدود نہ رہیں، کسی بھی فیلڈ میں محدود نہ رہیں، خواتین باہر آئیں، خواتین مردوں کے شانہ بشانہ چلیں۔ لیکن آج کل جو خواتین آزادی کے نعرے لگا رہی ہیں وہ اقبال کا پیغام نہیں ہے، وہ سراسر غلط ہے، اس کو ہم غلط رنگ دے رہے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ایک تصور پایا جاتا ہے، عام تصور ہے ہر جگہ پہ کہ جو لوگ ادب کو پڑھنا چاہتے ہیں، اردو ادب سے جو ہے وہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، ادب ہمیشہ جو ہے وہ ذہنی طور پہ آپ کو جلا بخشتا ہے، آپ کے ویژن کو براڈ کرتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ایک عام کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ پڑھو فارسی بیچو تیل، یا آپ کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے اردو میں جا کے پڑھنا ہے تو
वो तो बिल्कुल बेकार है, आपके लिए कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इस हवाले से आपका क्या विजन है? आप क्या समझते हैं कि उर्दू ज़ुबान जो है वो किस जगह पे स्टैंड करती है और इसके लिए हमें अपना विजन को किस एंगल में चेंज करने की ज़रूरत है? ठीक है, अलामा दोनों तहज़ीबों से आगाह थे, मशरक़ी और मगरबी, और दोनों तहज़ीबों से वाकफ़ियत की बिना पर ही, और उनके अशार में इस चीज़ का वाज़ेह प्रचार मिलता है कि वो मगरबी तहज़ीब की मुखालफत करते हैं, और मुखालफत भी इस अंदाज़ में करते हैं कि हमने अपनी तहज़ीब को छोड़कर उस तहज़ीब को फॉलो किया है। यानी अलामा का मकसद ये था कि हम अगर तरक्की कर सकते हैं तो अपनी ज़बानों, तहज़ीबों, मतलब अपने कल्चर में ही तरक्की कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने कई ऐसे ममालिक की मिसाल है जिन्होंने अपनी ज़बान में तरक्की की। यानी जो कोई भी कौम जब अपनी तहज़ीब व सकाफ़त को छोड़ देगी, अपने कल्चर को छोड़ देगी और अपनी ज़बान को छोड़ देगी, तो उस वक्त वो तरक्की की तरफ माइल नहीं हो सकती। हाँ, हमारे पास मतलब दूसरी लैंग्वेज है, मैं उनकी नफ़ी नहीं करता, एज़ अ लैंग्वेज, एज़ अ सेकंड लैंग्वेज हमें उनसे भी इस्तिफ़ादा करना चाहिए, क्योंकि हमारे एक बैन अल-क़वामी तौर पर हमें उनकी ज़रूरत है। लेकिन अगर हम अलामा का ये मतलब जो विजन था उसके नज़दीक ये है कि अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, अगर हम एक नुमाइंदा कौम बनना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अपनी ज़बान और अपनी तहज़ीब व कल्चर को ही प्रेफरेंस देनी होगी, उसे ही फ़ौक़ियत देनी होगी, तब जाकर ही हम किसी भी मैदान में कामयाब हो सकते हैं। एज़ अ सेकंड लैंग्वेज हम कामयाबी की तरफ अगर ख्वाह हैं तो वो हमारा एक बेसूद सफ़र है। अल्लामा इकबाल को कश्मीर और कश्मीरियों के मामलात से गहरी दिलचस्पी थी। वो ना सिर्फ कश्मीर की तारीख़ से वाकिफ़ थे बल्कि उनके मसाइल से भी आगाह थे। यही वजह है कि कश्मीर के हवाले से उनके कलाम में ख़ुसूसियत के साथ ज़िक्र मिलता है। देखें जी, हज़रत अल्लामा इकबाल के जो आबा व अजदाद थे उनका ताल्लुक़ कश्मीर से ही था, और इत्तफ़ाक़ से कश्मीर के उस हिस्से से था जो कि आजकल जिसको हम इल्लीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, IIOK या IIOJK, जम्मू एंड कश्मीर। और वो डिस्ट्रिक्ट कोलगाम शोपियां के करीब एक विलेज था जहाँ से उनके आबा व अजदाद आते थे। और अल्लामा इकबाल को बड़ा फ़ख्र था इस बात पे कि वो कश्मीरी जो हैं डिसेंट के हैं, और उन्होंने बल्कि एक किसी मकाम पर अपनी रगों में दौड़ते हुए लहू को तशबीह दी है कश्मीर के जो दरख्तों पे चिनार के सुर्ख पत्ते हैं उनसे। और 1920 में अल्लामा इकबाल एक केस के सिलसिले में, क्योंकि पेशे के एतबार से वो वकील थे, तो 1920 में वो एक केस के पैरवी के लिए श्रीनगर गए, और उस दौरे पे उनको मौका मिला, एक उनके मेज़बान जो थे जिनके लिए वो केस करने गए थे, वो उनको एक सिल्क फैक्ट्री में ले गए, रेशम बनाने वाले कारखाने में, जहाँ पे तमाम तर जो मज़दूर थे, मालिकान जो थे वो कश्मीरी पंडित थे या हिंदू थे, तमाम तर मज़दूर जो थे वो वहाँ पे मुसलमान थे। और उनकी हालत देखकर जो है अल्लामा इकबाल ने एक नज़म लिखी, जो कि उस नज़म का नाम किसी और वजह से मशहूर है, साकीनामा एक नज़म लिखी, लेकिन वो साकीनामा नहीं जो कि हम जानते हैं, जो कि अल्लामा की मशहूर उर्दू की नज़म है। उनमें से एक में तो वो उनकी मज़लूम हालत को देखकर, उसका उर्दू तर्जमा आज मैं जानता हूँ, वो ये फरमाते हैं कि ये वो मज़लूम कश्मीरी है जो कि अपनी कब्र के कतबे की तहरीर ख़ुद कर रहा है, इस तशबीह देते हुए उन्होंने कहा। लेकिन उस नज़म के आखिर में वो ये दुआ करते हैं कि इनकलाब की एक चिंगारी जो है, मैं दुआ करता हूँ कि इनके दिलों में, कश्मीरियों के दिलों में उभरे, और ये अपनी आज़ादी के लिए और अपने आप को मज़ालिम से आज़ाद करने के लिए उठ खड़े हों और अपनी आज़ादी जो है वो हासिल करें। नाज़रीन, इकबाल वहदतुल मुस्लिमीन के हामी दिखाई देते हैं। तुर्की में जब खिलाफत उस्मानिया का ख़ात्मा हुआ तो वो रंजीदा दिखाई देते हैं, लेकिन जब कमाल अतातुर्क की सरपरस्ती में तुर्की की निशात सानिया की जाती है तो वो उस पर खुशी का इजहार भी करते हैं। वो तुर्कों की अज़्म व हिम्मत और हौसले की दाद देते हैं। नज़्म तुलुए इस्लाम इसी पस मंज़र में लिखी गई। देखें जी, अल्लामा इकबाल जो थे अपने कॉन्सेप्ट्स में और सोच में और तख़य्युल में और फ़लसफ़े में, एक्चुअली आप अगर आज की कोई अंग्रेज़ी का लफ्ज़ उसके लिए अगर बिल्कुल फ़िट होता है तो वो है, वो एक यूनिवर्सलिस्ट थे। उन्होंने एक तसव्वुर तो अपनी इस्लामिक टीचिंग से ही लिया था, लेकिन वो उसको
انسانیت کے لیے جو ہے انہوں نے وضع کیا اس کو، اپنی تشریح جو انہوں نے کی، اور وہ انسپریشن. اور دیکھیں علامہ 4 سال کی عمر سے ان کو سب سے پہلے ان کے والدین نے ایک مدرسے میں داخل کیا، تو قرآن مجید کی تعلیم جو تھی اور قرآن مجید کے لیے محبت جو تھی، ایک عقیدت جو تھی وہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ان کی عقیدت تھی وہ اس چھوٹی عمر سے ان کے رگ رگ میں جو تھی وہ بس گئی تھی، اور وہ ان کے آخری سانس تک انٹل دی ایج آف 61 جب ان کا انتقال ہوا، وہ ان کے آخری سانس تک وہ محبت، وہ عقیدت جو تھی وہ ان کے ساتھ رہی. اگر آپ جواب شکوہ میں، علامہ اقبال جب اللہ سے بھی شکوہ کرتے ہیں تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اور علامہ کی زبان سے وہ کلام جو ہے وہ آتا ہے کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. تو میرے خیال کچھ ان کا اندازہ اس وقت بھی ہو گیا تھا، لیکن اب ذرا زیادہ وہ اس پہ ہیں. لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے بھی شکوہ کیا کہ جی مسلمانوں کا یہ حال کر دیا، تو جواب میں یہی آیا کہ آپ نے اپنا یہ حال کیا. سو ہمیں اس لحاظ سے متحد ہونے کی، تمام مسلمان، تمام امہ کو. اور علامہ کے نزدیک وہ اس کے بہت سے اللہ تعالیٰ نے جس کو ایک کامن بک دی ہے جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے، ایک کامن سمبل کے طور پہ کہ جی کعبہ ہے جس کی طرف سب جھکتے ہیں. تو وہ ایک کس طرح کی یونٹی ہے جو کہ جس کے لیے تصورات تو بہت سے موجود ہیں اور علامہ نے بہت اجاگر کیا ان کو، لیکن جب پریکٹیکل ورلڈ میں آتے ہیں تو بہت سی چیلنجز ہیں. ناظرین، جمہوریت ایسا طرز حکومت ہے جو صدیوں سے جاری و ساری ہے. مختلف ادوار میں اس کے حوالے سے نظریات میں تبدیلی بھی آتی رہی ہے. علامہ اقبال کے ہاں بھی جمہوریت کے حوالے سے منفی اور مثبت دونوں نظریات پائے جاتے ہیں، لیکن اقبال ایسی جمہوریت کو نہیں مانتے تھے جس میں لوگوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا. دیکھیں جی، علامہ اقبال نے جمہوریت کے حوالے سے دو ان کے اشعار جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہیں مقبول ہیں، اور ہر ایک شخص جو ہے ان کو اپنے اپنے طریقے سے جو ہے، اور ان کے ایک شعر کو آئسولیشن میں دیکھ کے کوئی ایک اور آرگیومنٹ دیتے ہیں، کچھ دوسرے شعر کو جو ہے ایک آئسولیشن میں لے کے کوئی دوسری آرگیومنٹ دیتے ہیں. تو ایک تو مشہور ان کا شعر وہ یہی ہے کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. دوسرا ان کا ایک اور جو معروف شعر ہے وہ یہ ہے کہ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو. یہ بات واضح ہے، اور یہ میں بغیر کسی ڈاؤٹ کے، بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی ابہام کے آپ کو اپنی طرف سے پیش کرنا چاہتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ علامہ جو کچھ بھی آپ کہیں، جو کچھ بھی آپ تشریح کر لیں ان کے کلام کی، ہر شخص اپنے طرز سے، بالآخر علامہ جمہوریت ہی کو سب سے موزوں جو ہے نظام حکومت جو ہے وہ سمجھتے تھے. جو ان کے مشہور لیکچرز ہیں جن کو بہت کم جانا جاتا ہے پاکستان میں، ایک تو وہ انگلش میں ہے جو کہ انہوں نے 6 یا 7 لیکچرز 1930 اور 32 کے درمیان جو کہ مدراس میں دیے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام. اس میں بھی بڑا انہوں نے ہر چیز کو، اور انہوں نے اس میں 1000 کتابوں کو کوٹ کیا ہوا ہے دنیا بھر کی، اسلامی فلاسفرز کے بھی اور ویسٹرن فلاسفرز کے بھی. تو اس میں بھی انہوں نے بلکہ مطابقت بتائی ہوئی ہے اسلام سے جمہوریت کی. اور انہوں نے جو ایک میں سمجھتا ہوں جو اس موقع پہ میں شاید عام فہم لوگ اس کو نہ اپریشیٹ کر سکیں اور سمجھ سکیں، جو ان کا ان لیکچرز میں سب سے مشہور لیکچر جو ہے، جس کا آبویسلی وہ انگلش میں تھے تو اس کا عنوان بھی انگلش میں ہے، وہ پرنسپل آف موومنٹ ان دا اسٹرکچر آف اسلام. اور اس میں وہ کیا وہ کہتے ہیں کہ ایک تو اسلام کی روایت ہے اور ٹریڈیشن ہے، اور وہ ایک آن گوئنگ جو ہے اسلام کے اندر ایک ڈائنامزم بھی ہے، اور گزرتے وقت کی کچھ ریکوائرمنٹس بھی ہیں. اور وہ ایک ٹریڈیشن ایک طرف، اور وہ گزرتے وقت کی ریکوائرمنٹس اور ڈائنامزم ایک طرف. وہ کہتے ہیں نا دیر از پرماننس ان چینج. علامہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایک طرف یہ ہے روایت اور ایک طرف ڈائنامزم ہے ہمارے دین کا اور اس کی ٹیچنگز کا، اس کو کیا چیز کنیکٹ کرتی ہے، وہی وہ پرنسپل آف موومنٹ جس کو کہتے ہیں پرنسپل آف موومنٹ ان دا اسٹرکچر آف اسلام، وہ کنیکٹ کرنے والی چیز جو ہے وہ اجتہاد ہے. اور چونکہ ہم نے اجتہاد کے دروازے بند کر دیے، ہم محروم ہو گئے ہیں ماڈرنائز ویو لینے کا اسلام اور اس کی ٹیچنگز کا. اور اس حوالے سے وہ بلکہ اجتہاد ہی کو اپناتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جو اسلام کا روایتی تصور خلافت کا ہے، کیلیفیٹ کا، کیلیفیٹ
کا ایک ادارہ علامہ اس کو گردانتے ہیں اپنے لیکچر میں، اور کہتے ہیں کہ کیلیفیٹ اگر ایک ادارہ ہے، شخصیت نہیں ہے، تو اگر کسی سٹیج پہ روایتی طور پر اگر وہ ایک فرد واحد بھی رہا جس کو ہم خلیفہ کہتے ہیں، تو عین ممکن ہے اور عین اسلام کی روایت اور اس کی ٹیچنگز اور اس کے ڈائنامزم کے مطابق ہے اگر ہم اس ادارے کو جو کہ اللہ تعالیٰ کا نائب تصور ہوتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت میں پھر نیچے جو کہ ایک مقدس امانت کے طور پہ حاکمیت کرتا ہے، وہ بجائے ایک فرد واحد کی ایک اسمبلی بھی ہو سکتی ہے جو ایک منتخب اسمبلی ہے. تو کیلیفیٹ کو وہ اجتہاد کے ذریعے ایک اسمبلی کے تصور میں، کیونکہ وہ ایک ادارہ ہے، اور اس حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اسمبلیز جو ہیں، جو قانون ساز ادارے ہیں، ان کو بھی جو ہے وقت کی ضرورت کے اعتبار سے اس میں ایسے افراد ہونے چاہیے جو کہ گراسپ رکھتے ہوں اسلامک ٹیچنگز کی، اور جو اجتہاد کے تصور کو ہے بروئے کار لا سکنے کی اسکل اور نالج بھی رکھتے ہوں. ناظرین، اقبال نوجوان کی تربیت پر خاص طور سے زور دیتے دکھائی دیتے ہیں. وہ دیکھ رہے تھے کہ مغربی تہذیب کے زیر اثر نوجوانوں میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نوجوان سے مایوس ہرگز نہیں تھے. انہوں نے یوں تو بہت سے اشعار اور نظمیں تحریر کی جن میں ہر ایک کے لیے پیغام موجود تھا، لیکن ان میں بہت سی نظمیں ایسی تھیں جن کا محرک خاص طور سے نوجوان ہی تھے. دیکھیں جی، علامہ اقبال نوجوانوں کو مستقبل کا جو ہے ایک علم بردار سمجھتے تھے. علامہ اقبال خاص طور پہ ان کی جو ایپک جو ورک ہے جاوید نامہ فارسی میں، اس میں بھی آخری چیپٹر جو ہے خطاب بجاوید جو ہے اس کا سب ٹائٹل یہی ہے، آنے والی اگلی نسل سے، نیکسٹ جنریشن سے ایک گفتگو. اور سب سے زیادہ، اور اس کے علاوہ جو ان کی اردو کی نظم ساکی نامہ ہے، ساکی نامہ ایک بڑی، وہ بھی ایپک پوئم ہے اردو کی، اور بڑی ایک عظیم جو ہے تصور ہوتی ہے ان کی، جو چھوٹی بہر میں ان کی نظمیں ہیں اس میں سے. اور ساکی نامہ کا جو ایک خاص میں سمجھتا ہوں پہلو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسی نظم ہے جو کہ جشن مناتی ہے، سیلیبریٹ کرتی ہے موومنٹ کو، سیلیبریٹ کرتی ہے چینج کو، تبدیلی کو، حرکت کو، تبدیلی کو، سیلیبریٹ کرتی ہے موومنٹ کو، چینج کو، اور ایک جیسے کہتے ہیں نا کریٹیوٹی کو، تخلیق کو. یہ وہ تمام کوالٹیز ہیں جو علامہ محسوس کرتے تھے کہ نوجوانوں میں پائی جاتی ہیں. وہ جوئے کو ہستہ لپکتی ہوئی، اچکتی لٹکتی، اچکتی ہوئی، اچھلتی پھسلتی سنبھلتی ہوئی، بڑے پیچ کھا کر نکلتی ہوئی، رکے جب تو سل چیر دیتی ہے یہ، پہاڑوں کے دل چیر دیتی ہے یہ. ذرا دیکھ اے ساقیے لالا فام، سناتی ہے یہ زندگی کا پیام. سو لائف اکارڈنگ ٹو اقبال از ان دس موومنٹ، ان دس رورنگ موومنٹ، جو کہ آ کے پہاڑوں کے دل جو ہے اور سل کو جو ہے وہ چیر دیتی ہے. اور میرے نزدیک جو ہے ساکی نامہ وہ ایک دعا کی طرح بھی ہے، اور وہ دعا بھی نوجوانوں کے لیے ہی ہے. وہ فرماتے ہیں نا اسی میں کہ پرانی سیاست گری خار ہے، زمین میر و سلطان سے بیزار ہے، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوزے صدیق دے. اور وہ دعا اس طرح چلتی ہے، دعا ہی ہے نا یہ، کہ تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر، زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر، جوانوں کو سوز جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے، میرے نالۂ نیم شب کا نیاز، میری خلوت و انجمن کا گداز، امنگیں میری، آرزوئیں میری، امیدیں میری، جستجوئیں میری. یہی کچھ ہے ساکی متائے فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر، میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے. یہ ہے نوجوانوں کے لیے وہ دعا اور وہ پیغام. اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے علامہ اقبال انگلینڈ اور جرمنی بھی گئے. اس کے علاوہ سیاسی پلیٹ فارم پر انہوں نے یورپ کے بہت سے ممالک کا دورہ بھی کیا. یہی وجہ ہے کہ انہیں تہذیب مغرب کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. وہ مغربی تہذیب سے اگرچہ ہمیں متاثر دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس کی چمک دمک سے مرعوب دکھائی نہیں دیتے. علامہ اقبال جو تھے انہوں نے خود مغرب میں تعلیم حاصل کی، اور جرمنی میں اور انگلستان میں وہ تعلیم حاصل، اعلیٰ تعلیم کے لیے گئے 1905 اور 1908 کے درمیان. اور وہاں کا ایک تصور جو تھا نیشنلزم کا، اس وقت پہلی جنگ عظیم سے کچھ وقت پہلے وہ گئے تھے،
تو نیشنلزم کا, قومیت کا جو تصور وہاں ایوالو کر رہا تھا, اس نے زمین آسمان کا فرق علامہ کی تھنکنگ میں جو ہے وہ ڈال دیا. اور وہ جب ہندوستان سے روانہ ہوئے تو ایک انڈین نیشنلسٹ تھے جب اعلیٰ تعلیم کے لیے گئے, اور انہوں نے وہ ترانہ لکھا, ترانہ ہندی, جو کہ آج کل بھی سیکنڈ نمبر پہ ان کے قومی ترانے کے بعد ہندوستان میں گایا جاتا ہے. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلیں ہیں اس کی, یہ گلستاں ہمارا. لیکن جب وہ انگلستان سے ہو کے آئے تو ان کو وہ ایک انڈین نیشنلسٹ سے ایک مسلم نیشنلسٹ بن گئے ہوئے تھے. یعنی کہ وہ ہندوستانی قوم پرستی سے ایک مسلمان اسلامی قوم پرستی پر انہوں نے جو ہے وہ ایوالو کر لیا ہوا تھا. جی تو ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا. ہم نے کوشش کی کہ اس پروگرام میں آپ کو علامہ اقبال سے منسوب وہ تمام جگہیں دکھائیں اور وہ تمام چیزیں جو اس وقت لاہور میں ان سے منسوب ہیں وہ آپ تک پہنچا سکیں, آپ کو دکھا سکیں. یقیناً آپ کو وہ تمام چیزیں اور جگہیں پسند بھی آئی ہوں گی اور آپ کی معلومات میں اضافہ بھی ہوا ہوگا. اختتامی کلمات بھی ہم مزار اقبال پر ادا کرنا چاہتے تھے, لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر ہمیں اجازت نہیں دی گئی, ہم مزار اقبال پر نہیں پہنچ سکے. ہماری خواہش تھی کہ ہم وہاں پر فاتحہ خوانی کرتے اور اپنے اختتامی کلمات جو ہیں وہ وہیں پر ادا کرتے. لیکن پروگرام کیسا لگا, اپنی فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. آئندہ کسی نئے پروگرام کے ساتھ, کسی نئے موضوع کے ساتھ, کسی نئی جگہ, کسی نئی چیز کو ایکسپلور کرتے ہوئے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ کے پروگرام جی کا جہاں کی میزبان نسرین بٹ کو میری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.